नाज़रीन, इसराइल की हिमायत में यमन से लड़ना अमेरिका को बहुत महंगा पड़ा है। एक तरफ उनकी हेजेमनी की खात्मे की तरफ ये एक अहम तरीन कदम साबित हुआ है और अब ये सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिकी फौजी, उनकी नेवी, उनके पायलट्स वो असाबी बीमारियों का शिकार हो गए हैं, वो ट्रॉमा का शिकार हो गए हैं। वो तमाम फोर्सेस उनकी जो रेड सी में उतरी थी बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ, अब पता ये चला है कि वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से इस वक्त जूझ रहे हैं और टोटली उनको वहां पर शिकस्त हुई है। नाज़रीन, पहली बार रेड सी से असल हक़ाइक़ सामने आए हैं। पहली बार पता चला है कि रेड सी में किस लेवल की बैटल लड़ी गई है। ये तो रोजाना की बुनियाद पर हम आपके सामने रखते हैं कि ये हमला हो गया, ये हमला हो गया, ये जहाज तबाह हो गया, लेकिन असल हक़ाइक़ अभी तक सामने नहीं आए थे, जो आज एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जो है वो सारी दुनिया के सामने आए हैं कि अमेरिका को वहां पर इबरतनाक शिकस्त हुई है। अमेरिकी जो वहां पर एक तरह से फन करने के लिए गए थे, उनको पता चला कि ये यमन किस बला का नाम है और वो कह रहे हैं कि ये तो एक अजीम, ऐसी अजीम ताकत के तौर पर उभर गया यमन के इसको हराया नहीं जा सकता। और जो उनके साथ वहां पर बीती है, जिसको वो वर्ल्ड वॉर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो किस्से कहानियां उन्होंने अब पहली बार आकर सुनाए हैं, क्योंकि कुछ अमेरिकी फौजियों की और उनकी बड़ी फोर्सेस की वापसी हुई है और उसमें ये सारे हक़ाइक़ जो वो पता चले। और अब सारी फोर्स को रिप्लेस करने की जो है ना पेंटागन में डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि उनकी जो हज़ारों जो सोल्जर्स हैं उनके वो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के अंदर चले गए। इसको बिल्कुल कंपेयर करिए कि जैसे इसराइली फौज हजारों की तादाद में ट्रॉमा के अंदर चली गई है जो गजा में लड़ने के लिए गए, तो समझने की यही सूरत हाल उनके लिए जो अमेरिकी फौजी है उनके लिए रेड सी के अंदर हुई है। तो जरा सोचिए कि रेड सी में ऐसा क्या हुआ है। यानी ये खाली जहाज तबाह ये वो नहीं, इससे बहुत आगे बहुत कुछ हो चुका है और यमन ने एक अजीम तरीन फतह हासिल कर ली है। और ये रिपोर्ट दुनिया को बता रही है कि इफेक्टिवली अमेरिकी हेजेमनी का अब इख्तिताम हो चुका है और उसके साथ जारी बात है कि इजराइल भी मतलब वो तो सारा अमेरिकी हेजेमनी के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसका हशर नशर होगा। और अभी खबर यह है कि इजराइल ये सोच रहा है कि जो तिल अवीव के ऊपर अटैक हुआ है उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी किस्म का कोई बदला ले और अंदर से भी प्रेशर है कि भाई कुछ करके दिखाओ वगैरह, क्योंकि वहां पर नाज़रीन रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि लोगों की जो माइग्रेशन है वो बहुत तेज हो गई है। इसराइलियों ने बहुत मतलब बड़ी रेशो के साथ दौड़ना शुरू कर दिया बैरून मुल्क, और बाहर से जो यहूदी आ रहे थे यहां पर आबाद होने के लिए, उनकी हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो रेशो है वो डाउन कर गई है। तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या हम अपनी फौज भेजें, एयरफोर्स अपनी एयरफोर्स भेजें रेड सी के अंदर, ताकि जो अगले हमले होंगे उनको वहीं पर हवा में तबाह करें और सना के ऊपर कोई किसी किस्म का अटैक किया जाए। और इसी दरमियान नाज़रीन हिजबुल्लाह से खबर ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह अब किसी भी लम्हे तिल अवीव के ऊपर अटैक करने जा रही है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने एक भी हमला तिल अवीव के ऊपर नहीं किया है, लेकिन इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब किसी भी वक्त हिजबुल्लाह तिल अवीव पर हमला करने जा रही है। हिजबुल्लाह ने नए हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, ये चाइनीज और रशियन हथियार हैं। इसके साथ नाज़रीन जो अनइवैक्यूएटेड सेटलमेंट्स हैं, जो नई कॉलोनीज हैं, जो नए शहर हैं जिनको इससे पहले निशाना नहीं बनाया गया था, उनको हसन नसरुल्लाह के ऑर्डर के ऊपर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है नए वेपन्स के साथ। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सिविलियंस के ऊपर अटैक हैं इजराइल की जानिब से वो रुक नहीं रहे हैं। तो उसके बाद हिजबुल्लाह ये जो है उसने ऑर्डर कर दिया है इस नई तर्ज की लड़ाई के ऊपर कि इजरायली जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके सेटलर्स हैं, उनको पहली बार जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा। तो ये बड़े अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जो एक स्पेशल रिपोर्ट आई है वो मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपके सामने रखता हूं, क्योंकि वो बहुत बहुत खास रिपोर्ट है और मैं चाहूंगा कि वो तफसील में आपके सामने रखूं। इससे पहले जो कुछ खबरें हैं वो आपके सामने शेयर कर दूं। नाज़रीन, इसराइल में इस वक्त डिस्कशन ये है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो गया है, हमारी जो डेटरेंस है वो टोटली उड़ के रह गई है, हमारी जो घमंडी नाक थी वो यमन ने तोड़ के रख दी है। 9 घंटे एक ड्रोन चलता रहा और वो तिल अवीव में आता और हमारे बंदे मार देता और हम कुछ भी नहीं कर सके। तो वहां पर अब डिस्कशन ये है कि अच्छा, ये पूरे रेड सी से होकर ये ड्रोन आया तो अमेरिका कहां था? जो अमेरिकन फोर्सेस हर तरफ डिप्लॉयड हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, तो क्या उनको भी जरा भी भनक नहीं लगी? उनके रेडार्स के ऊपर भी ये ड्रोन नहीं आया?
اچھا تو کیا امریکہ نے یہ مطلب ان کے ریڈار کے اوپر آیا نہیں یا ان کے ریڈار کے اوپر آیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے جانے دیا؟ یہ اس وقت ڈسکشن وہاں پر چل رہی ہے اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایئر فورس بھیجیں ریڈ سی کے اندر، اور ساتھ وہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا ان ڈرونز کو تو ہماری ایئر فورس کیسے ڈیٹیکٹ کر لے گی؟ تو ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو یہ میں پہلے اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھ دوں. اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے دا ایئر فورس ول ہیو ٹو ایگزامن whether American forces deployed in the Red Sea and the Gulf identified suspicious movement in the region and what they did. کہ پہلے ہمیں ذرا امریکنز کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ تو پورے مڈل ایسٹ کے اندر ڈپلائیڈ ہیں، ریڈ سی میں بہت بڑے لیول کے اوپر ڈپلائیڈ ہیں اینڈ ایون یورپینز ڈپلائیڈ ہیں، تو کیا ان کو کسی بھی سسپیشیس ایئر ٹارگٹ کی کوئی بھنک نہیں لگی؟ ان کو یہ ڈرونز آتا ہوا نہیں ڈیٹیکٹ ہو سکا؟ ٹھیک ہے، تو اگر ان کو نہیں ہو سکا تو کیا ہمیں ہو سکے گا؟ ہمیں یہ ایگزامن کرنا چاہیے، ایئر فورس کو یہ سوچنا چاہیے پہلے وہاں پر جانے سے ریڈ سی میں، کیونکہ ریڈ سی میں جو حشر امریکہ کا ہو گیا وہ اسرائیل وہاں پر آ کر کیا کر لے گا؟ اچھا تو یہ ایک اہم چیز ہوگی. اب جو اسی کے ساتھ رپورٹ ہے، یعنی جو تشویش اسرائیل میں اس وقت سب سے بڑی ہوئی ہے کہ کچھ کریں، اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے بیرون ملک دوڑنے کی رفتار میں بہت تیزی آ گئی ہے. جو تل اویو میں حملہ ہوا ہے اس نے بہت اس میں کلیدی کردار ادا کیا. اس سے پہلے 5 لاکھ اسرائیلی، ٹوٹل آبادی 90 لاکھ کے قریب ہے، 5 لاکھ اسرائیلی جو ہے وہ بیرون ملک دوڑ چکے ہیں اور جگہ جگہ کے اوپر یورپ میں جا کر سٹیزن شپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا تو یمن نے یہ کہا ہے کہ تل اویو کو فی الفور خالی کیا جائے. تل اویو ان سیف ہے، تو تل اویو اگر ان سیف ہے تو برا اسرائیلی ان سیف ہے، تو اس نے ایک عجیب سا وہاں پر ایک پینک کریٹ کر دیا ہے. تو اب ذرا رپورٹ دیکھیے، جو رپورٹ آئی ہے کہ ہر 4 میں سے 1 اسرائیلی جو ہے وہ اس وقت بیرون ملک بھاگنے کی کوشش میں ہے. ہر 4 میں سے 1 اسرائیلی، ذرا اس ریشو کا تو اندازہ لگائیے. اسی کے ساتھ دوسری رپورٹ یہ ہے کہ جیوز کی باہر سے جو امیگریشن ہے وہ تو جاری ہے، یعنی کہ وہ ابھی بھی آ رہے ہیں. دیکھیں یہ نئی جو سیٹلمنٹس بناتے ہیں ان میں کون آباد ہوتا ہے؟ یہ وہ باہر سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ کو گھر بھی بنا کر دیں گے. یہی تو ان کی بدماشی ہے. اس لیے تو ایک بندہ یورپ سے اٹھتا ہے، یعنی ان کا ایک جیو وہ یورپ سے کیوں آئے گا؟ اس کو گھر، رہائش، تمام مراد، سہولیات یہاں پر دی جاتی ہیں. تو وہ جو نئی سیٹلمنٹس بن رہی ہیں، مطلب وہ سلسلہ جو 1918 سے شروع ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے، ابھی بھی ان کے باہر سے آتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ اب رک گئی، 80% ڈاؤن ہو گئی ہے. یہ ہسٹورک لیول ہے جب سے ان کی باہر سے آنے یہ شروع ہوئے ہیں 1918 سے. 80% مائگریشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہے کہ باہر سے کوئی آ ہی نہیں رہا. یہ 80% مراد 100% ہی ہو گئی نا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب وہاں پر کچھ سیو ہی نہیں ہے، کوئی مفلس سال یہودی آ رہا ہو تو آ رہا ہو، لیکن کوئی بھی آنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. اور یہاں سے دوڑنے والوں کی جو ہے نا وہ تیزی ہو گئی ہے. اب ذرا دیکھیے، اسرائیلی ملٹری گورنمنٹ لوزنگ موسٹ پبلک ٹرسٹ. سروے آج کا سامنے آیا ہے کہ جو اعتماد ہے وہاں کے اسرائیلیوں کا وہ پوری طرح سے اٹھ گیا. اب دیکھیں بنیادی بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اگر اسرائیلی ریاست 7 اکتوبر سے پہلے والے سٹیٹس کو قائم نہیں کر سکی اور اپنے لوگوں کو اس بات کا یقین، یعنی ناجائز سیٹلرز کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکی کہ اسرائیل اسی طرح کا ایک انفارمیڈیبل کنٹری ہے، ایک سیف کنٹری ہے اور انویزیبل ہماری آرمی ہے اور ہمارا ایئر ڈیفنس آئرن شیلڈ ہے، جس کو آئرن ڈوم آئرن شیلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سروائیو کر سکتے ہیں. اگر لوگوں کو اگر یہی صورتحال رہی، یعنی میں کہتا ہوں گا اگر ہفتے میں صرف 2 دفعہ ڈرون ٹکرا گئے نا، مطلب صرف 2 واقعہ چھوڑ دیں، سینکڑوں ڈرون، سینکڑوں میزائل، ہزاروں میزائل، راکٹ، اس کو سائڈ پہ رکھیں، ہفتے میں صرف 2 دفعہ تل اویو پہ یہی واقعہ ہو جائے نا، یعنی ہر ہفتے یہی رپورٹ ہوتا رہے کہ صرف 2 واقعات میکسیمم یہی رپورٹ ہو جائے نا، تو بھی اسرائیل میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل ایک نارمل کنٹری نہیں ہے. اب دیکھ لیں کہ فلسطینی اتنی قربانیاں دے کر 100 سال سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں لیکن زمین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے، تو کیونکہ ان کا لینڈ ہے، ان کا وطن ہے، وطن کوئی چھوڑ کر نہیں جاتا ہے. تو یہ نارمل نہیں ہے، یہ تو قبضہ ہے، ٹھیک ہے، اور باہر سے ان کو اسی طرح مرات دے کر بلایا جاتا ہے. تو یہ باریک لائن میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر یہ دکھا دیا جائے کہ اسرائیل ان سیف ہے اور سب کو یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اسرائیل ان سیف ہے، تو یہاں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے. یہ جتنے یہاں سے دوڑ سکتے ہیں وہ بیرون ملک دوڑ جائیں گے. بھائی کسی کو اگر سٹیزن شپ نہیں ملے گی تو وہ تو الگ ہے نا. یورپ اب کتنوں کو وہاں پر 90 لاکھ ہیں، وہ 90 لاکھ کو تھوڑا برداشت کرے گا.
یعنی کہ جتنے دوڑ سکتے ہیں نا، لاکھوں، 5 لاکھ تو آلریڈی دوڑ گئے، جتنے دوڑ سکتے ہیں، جن کو اپرچونٹی ملے گی وہ سارے دوڑ جائیں گے، بہت تھوڑے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ صرف یہ شو کروا دیں کہ اسرائیل سیف نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہی کچھ اس وقت مطلب کیا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یمن نے کہا کہ تل اویو ان سیف ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیچھے جو ون لائنر ہے وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اتنا انف ہے اسرائیل کے خاتمے کے لیے، اتنا انف ہے کہ اس کو ان سیف دکھا دیا جائے، کیونکہ ایک ریاست لوگوں سے ہوتی ہے نا، جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پر ریاست کیسے رہے گی؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ 75 سالوں سے ان کے سیٹلرز نے کوئی ہلاکتیں فیس نہیں کی ہیں، یعنی اسرائیلی ریاست نے اپنے سیٹلرز کے ہلاکتیں 75 سالوں میں کبھی فیس نہیں کی ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، مطلب اسی اسٹریٹجی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے حزب اللہ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ حزب اللہ نے جو ان ایویکویٹڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پر میسو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، ان سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کالونیز، وہ اب اسرائیلی آبادیاں جو اب سے پہلے نشانہ نہیں بنی تھی، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حسن نصر اللہ کے آرڈر کے اوپر۔ جیسے 10 محرم الحرام کو انہوں نے سپیچ کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ اگر سویلینز کی شہادتیں نہ رکی تو ہم اب یہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے نئے ہتھیار بھی استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت حزب اللہ جو ہے وہ تل اویو کے اوپر اٹیک کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، حزب اللہ ڈرون سٹرائکس اینڈ پرسیئن میزائلز آن دا سٹیز آف گش دین اینڈ دا اسٹریٹجک انسٹالیشن ول بی انٹیگرل پارٹ آف دا بیٹل۔ اب یہ جو گش دین ہے یہ تل اویو کا سب سے ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ آبادی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہونے جا رہے ہیں، اور پرسیئن میزائلز یعنی خاص ٹارگٹ کرتے ہوئے۔ حزب اللہ اسٹرائکس اسرائیلی بیسز انٹروڈیوسز نیو IRAM۔ اب یہ نیو ویپن ہے، اب یہ IRAM کیا ہے؟ The Islamic Resistance in Lebanon, Hezbollah announced a series of operations on targeting Israeli military sites and forces in northern occupied Palestine in support of the Palestinian people۔ ٹھیک ہے، کئی ایک آپریشنز انہوں نے کیے ہیں۔ The resistance group also introduced the Webel IRAM۔ اب یہ IRAM کیا ہے؟ Improvised rocket assisted munitions۔ ٹھیک ہے، یہ جدید ترین ہتھیار ہے which was used to target an Israeli military base near the Lebanese-Palestinian border. Following the repeated Israeli killings of civilians in southern Lebanon, Hassan Nasrallah announced on Wednesday that for every attack on civilian, Hezbollah would strike new Israeli settlements not yet attacked۔ حسن نصر اللہ نے اس بدھ کے دن اناؤنس کیا تھا کہ ہر سویلین کے بدلے میں ہم ہر ایک نئی اسرائیلی سیٹلمنٹس کو نشانہ بنائیں گے، اور وہ انہوں نے کر دکھایا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو ان کا الیکٹریسٹی کا نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ اب مال فنکشن ہٹ دا الیکٹریسٹی نیٹ ورک ان گلیلی آفٹر اٹ واز ٹارگیٹڈ بائی میزائلز فرام سدرن لیبنان۔ پورے کا پورا ان کا نیٹ ورک جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں کہ اب یہ کیا کریں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ناظرین وہ بہت ہی اسپیشل رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں جس نے دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے ایک بڑا اسپیشل ایک خبر شیئر کی تھی کہ سینٹ کام کے جرنیل کی جانب سے، کمانڈر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے امریکہ کو واپس کہ ہم یمنیوں کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور اس کا مطلب پوری دنیا میں وہ ٹاپ ہیڈ لائن بنے، کیونکہ یمن اور امریکہ ایک ہاتھی اور چیونٹی کے برابر تھے جب یہ لڑائی شروع ہو رہی تھی۔ تو آج وہ دنیا کو یقین نہیں ہو رہا کہ ایک چیونٹی جو ہے اس نے ہاتھی کو گرا دیا ہے، وہ ہاتھی جس نے 57 اسلامی ملکوں کو کس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے، چونچا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بلینز آف ڈالرز، ٹریلینز آف ڈالرز کی ہماری معیشتوں والے ملک وہ OIC کا دوسرا اجلاس نہیں بلا سکتے، تو یہ کوئی پاور کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے یمن اور امریکہ کا۔ ٹھیک ہے، امریکہ دنیا کو موجودہ ایک سپر پاور ہے اور دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمارے ٹریلینز آف ڈالرز والے بجٹ والے ملک، اسلامی ملک، ان کی کیا حیثیت ہے امریکہ کے سامنے؟ آپ کے سامنے ہے کہ وہ رفح کے اوپر جا کر ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ تو یمن نے اگر امریکہ کو ہرایا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ امریکی ہیجمنی کا اختتام ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنا ہے ان کا ظلم اور جو اسرائیل کی بے جا حمایت ہے۔ امریکہ نے جو سب سے بڑا نقصان اٹھایا، اور آج امریکہ میں دانشور یہ اوپنلی لکھ رہے ہیں، اور پہلے دن سے انہوں نے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جنگیں لڑی اسرائیل کی وجہ سے۔ اگر آپ پچھلے 40-50 سال دیکھیں، افغانستان وار، عراق وار، لیبیا وار، ادھر ادھر کی باقی جنگیں دیکھیں، تمام کے تمام اسرائیلی لابی تھی اس کے پیچھے۔
انہی کی وجہ سے وہ جنگیں لڑی. امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا, اپنے فوجیوں کا نقصان کیا, اور وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ کمزور ہوتا چلا گیا. اور اس جنگ میں اب آ کر اس کی مکمل ہیجمنی کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور اس کی کیا وجہ بنا ہے؟ اسرائیل کی یہ جنگ تھی. یمن نے تو امریکہ پر حملے شروع ہی نہیں کیے تھے, نہ برطانیہ پر کیے تھے, نہ یورپ کے اوپر کیے تھے. وہ تو صرف ان جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے جو اسرائیل کی طرف جا رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہمارا لاڈلا اسرائیل, تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کا راستہ بند کرنے کی؟ تو یہ تکبر کے ساتھ اترے تھے. اور جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیسز بنانے کے لیے یمن پر آ رہے ہیں, یہ کنٹرول, کیونکہ یمن کالونی رہا ہے برطانیہ کی. تو برطانیہ کہتا ہے ہمارا لاڈلا بچہ, اور یہ ہماری جو کل ہمارے قبضے میں تھے, ہمارے غلام تھے, وہ جناب ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک چیز تھی. تو یہ جو میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ٹراما میں مبتلا ہو گئے امریکی فوجی پائلٹس, عبرتناک شکست ہوئی ہے. یمن کی عظمت کے قصے ان فوجیوں نے آ کر سنائے. اور مجھے تو وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب اسرائیلی فوج لیبنان میں گئی تھی 2006 میں, اور واپس آ کر انہوں نے وہ پوسٹر پھاڑے تھے جو مطلب جنگ میں جانے سے پہلے لگائے گئے تھے کہ حزب اللہ کو ختم کر دو, وہ اسرائیلی فوج نے خود آ کر واپس پھاڑے تھے. مجھے تو وہی قصہ نظر آ گیا ہے, کیونکہ امریکی فوجیوں نے واپس جا کر کچھ ایسا ہی کام کیا ہے. اور ایک ایسی بیٹل لڑی گئی ہے جو کوئی اسلامی فورس ہے وہ آج تک نہیں لڑ سکی. اور سٹیٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ دنیا کو کس طرح ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے, اور 65 کنٹریز ہیں جس کو یمن نے شکست دی ہے. یہ رپورٹ بتا رہی ہے, کیونکہ 65 کنٹریز انٹرسٹڈ تھے جنہوں نے حامی بھری تھی امریکہ کے ساتھ کہ ہم اس جنگ کا حصہ ہوں گے, لیکن پھر ایک ایک کر کے نکلتا چلا گیا. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو ذرا دیکھیے اس کی ہیڈ لائن. اب یہ رپورٹ چھاپی ہے ایسوسیٹڈ پریس نے, جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیو یارک کے اندر ہے, اور بہت بڑا دنیا کا میڈیا, اس کی یہ رپورٹ, اور اب یہ سب طرف جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے. کولیپسنگ ایمپائر, یمن ڈیفیٹڈ یو ایس نیوی. ٹھیک ہے, یہ اس کی ہیڈ لائن ہے. انڈیفیٹڈ گاڈز پارٹیسنز آر ناٹ بیکنگ ڈاؤن. اس کا مطلب یوں ہی سمجھ لیجیے کہ خدا کے بندے اب وہ ایسے آ کر, ان کے لشکر ایسے آ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں کہ وہ بیکنگ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کے بندے ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں. اینڈ اور گوئنگ نو ویئر, The resistance fights to win. resistance لڑ رہی ہے جیتنے کے لیے. اچھا, اب یہاں پر ناظرین جو امریکی سولجرز یہاں پر لڑ رہے تھے ان میں سے گئے ہیں بہت سارے واپس, اور وہاں پر ناظرین ان کا استقبال ایزا مطلب جنگ کے فاتحین کے طور پر وہاں پر ارینج کیا گیا تھا. ایک سٹیٹ لیول کے اوپر, ریاستی لیول کے اوپر جب یہ آ رہے تھے نا, تب بھی اسی طرح کی ایک ارینجمنٹ کے فیملیز آئی ہوئی ہیں, الوداع ہو رہا ہے, ایک پورا انہوں نے ایک سٹیٹ ایک ارینجمنٹ کی ہوئی تھی جب یہ آ رہے تھے. اب جب یہ واپس گئے 9 مہینوں کے بعد, 8 مہینوں کے بعد, تو وہاں پر بھی ایک سٹیٹ ارینجمنٹ تھی کہ جیسے کو فاتحین آ رہے ہیں. لیکن وہاں پر ہوا کیا کہ ان سولجرز نے کہا کہ ہمیں تو کوئی فتح نہیں ملی اور ہم کوئی پراؤڈ آف نہیں ہیں جو کچھ ہم وہاں پر کر کے آئے ہیں. ایٹ پینز ٹو پورٹرے دا پائلٹس ارائیول اسٹیٹ سائڈ a heroic homecoming, ایک heroic homecoming ریاستی سطح پر آرگنائز کی گئی for courageous American flying asses. in reality, لیکن حقیقت کیا ہے؟ Empire's terminal weaknesses and drastically ever reducing power were amply exposed. لیکن پتہ وہاں پر یہ چلا کہ ان کی پاور جو ہے وہ ڈرامیٹیکلی اور ڈراسٹک لیول کے اوپر گر چکے ہیں. یعنی امپائر جو ہے وہ ڈیمینش ہو چکا ہے, امپائر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ وہاں پر واپس آ کر پتہ چلا. اچھا, پھر اس رپورٹ میں ناظرین وہ ایک پائلٹ کا بیان جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں, اور وہ پائلٹ کو مطلب ایک پورا استقبال دیا گیا جیسے باقی سب, اور وہ پائلٹ بتاتا ہے کہ مجھے کوئی پراؤڈ نہیں ہے جو کچھ ہم وہاں پر کر کے آئے ہیں. ون پائلٹ clearing the emotion from his voice boosted that he couldn't be proud of his team. وہ پراؤڈ نہیں کر سکتا جو کچھ ہم نے وہاں پر پرفارمنس دی ہے. The USS Eisenhower aircraft career strike group and everything that the last 9 months have entailed. نہ مجھے اپنے اوپر پراؤڈ ہے, نہ اپنی ٹیم کے اوپر ہے, نہ آئزن ہاور کے اوپر ہے جو امریکہ کی پرائڈ ہے, کیونکہ ہم سب وہاں پر شکست کھا کے واپس آ رہے ہیں. یہ تو سب ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جو یہاں پر آپ کو فاتحین کے طور پر دکھایا جا رہا ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اچھا, پھر ناظرین یہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس رپورٹ کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین ہوا کیا کہ واپسی کے اوپر مطلب وہ اب سارے گھروں میں ہیں, تو ایک لیفٹیننٹ کمانڈر جو ہے اس کی وائف اس کو پوچھتی ہے, مطلب جب اس نے آ کر قصے سنائے ہیں تو اس کی وائف کہتی ہے کہ مجھے تو انیشلی ایسا لگا تھا جب آپ کی پوسٹنگ وہاں پر ہو رہی تھی تو مجھے تو ایسا لگا تھا کہ یہ کوئی فن ڈپلائمنٹ ہوگی, یہ تو فن ہونے جا رہا ہے, یہ تو شغل میلہ ہونے جا رہا ہے,
اور میں تو اس میں ایک اپورچونٹی دیکھتی تھی کہ آپ کو نئی نئی بندرگاہوں کا وزٹ کرنے کا موقع ملے گا، کہ یعنی دیکھیں نا وہی کمپیریزن کہ چیونٹی اور ہاتھی، اور یمن کیا تھا 7 اکتوبر سے پہلے یمن کیا تھا، تو وہاں پر یہ تاثر اس نے کہا مجھے تو ایسا لگا، اب ظاہری بات دنیا کا بھی یہی تاثر تھا کہ بھائی آپ جائیں گے، شغل میلہ ہوگا، فن ہوگا، نئی نئی بندرگاہوں کے اوپر جائیں گے، تھوڑا موج مستی کریں گے اور واپس آ جائیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پر یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ میں اس کا ثبوت سامنے رکھ دوں کیونکہ یہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے. The wife of a Navy lieutenant commander and pilot lamented that she initially thought this deployment کہ یہ deployment جو ہے would be relatively easy کہ یہ تو بہت آسان ہونے والی ہے. It was going to be a fun deployment کہ یہ تو ایک شغل میلہ ہونے جا رہا تھا where he is going to get lots of ports to visit جہاں پر اس کو موقع ملے گا کہ بہت ساری بندرگاہوں کا جا کر جو ہے وہ وزٹ کرے گا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ آئزن ہور پھنس گیا انونیبل کوگمائر کے اندر، ایک ایسے دلدل کے اندر ہم نے اس کو دیکھا اور جو پلانز تھے وہ سارے اس کے متبادل چلے گئے. ہم تو کچھ اور سوچتے رہے. اچھا اب ذرا یہ بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ وہ سارے جو لوگ سولجر جو وہاں پر لڑنے کے لیے گئے پائلٹس وہ سارے ٹراما کا شکار ہو گئے، وہ سارے ذہنی اور اعصابی بیماریوں کا اس وقت شکار ہو گئے ہیں. اور آپ اندازہ کریے کہ کیا عظمت یمن کے حصے میں آئی ہے. یعنی امریکہ لڑنے آیا اور امریکی فوجی اعصابی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے آ کر عظمت کی یہ داستانیں سنائی ہیں کہ ایک یمن نے سپر پاور کو شکست دے دیا. اور اندازہ کریں ایک بھی یمنی فوجی انگیج نہیں ہوا ابھی تک اس بیٹل میں. یعنی یہاں تو ایک بھی گراؤنڈ فورسز کی لڑائی تو نہیں ہوئی. تو کبھی آپ نے دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ ایک سپر پاور کو ایک بھی فوجی استعمال کیے بغیر شکست دی گئی ہو؟ تو یہ یمن میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ریڈ سی کے اندر ہوا ہے. ابھی تک گراؤنڈ فورسز تو آمنے سامنے نہیں آئیں. یمن تو سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر یہ میزائل اور راکٹس داغ رہا ہے. فوجیں تو آمنے سامنے ابھی تک آئی نہیں ہیں، ان کی گراؤنڈ فورسز تو استعمال ہوئی نہیں ہیں. تو ایک سمبولیکلی اگر ہم بات کریں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک بھی فوجی استعمال کیے بغیر انہوں نے سپر پاور کا یہ اشر کر دیا ہے. تو سب سے بڑی خبر کہ اعصابی بیماریوں کا وہ شکار ہو گئے ہیں. اب یہ میں کچھ لائنیں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. months of fighting and explosions placed extra stress on roughly 7,000 sailors and their families. اب یہ لائن سنیں گا. Pentagon officials are now investigating how to care for pilots and sailors. اب وہ پینٹاگن اس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے اور ساری انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ اپنے پائلٹس کو سولجرز کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، اس کی کیسے کیئر کی جائے، ان کو اس ٹراما سے کیسے نکالا جائے. when they return home including counseling and treatment for possible post traumatic stress. تو یہ ناظرین ایک ان امیجنیبل اور انبلیویبل یہ فتح ہے جو یمن کے حصے میں آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ کا کیا کریں اور سولجرز کا کیا کریں جو فن کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے. آگے ناظرین بتاتے ہیں کہ وہاں پر دراصل ہوا کیا کہ یہ جو ٹراما کا شکار کیسے ہوئے کہ وہاں پر اتنی انٹینس بیٹل تھی کہ آپ سمجھ لیں کہ عالمی جنگ وہاں پر چھڑی ہوئی تھی ریڈ سی کے اندر اور مسلسل ان کو حملوں کا سامنا تھا. یعنی یمنی مسلسل راکٹ اور میزائل اور ڈرونز داغ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کئی بار تو ایسا ہوا کہ سیکنڈ بیفور یمنی میزائل ٹکرانے والا تھا وار شپ کو اس سے پہلے اس کو تباہ کیا گیا ہوا میں. یعنی کہ انہوں نے یہ جو وار شپ کے اندر امریکی فوجی تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ میزائل ہمیں ٹکرانے والا ہے اور پھر وہ کامیاب ہو گئے اس کو گرانے میں، لیکن انہوں نے میزائل دیکھ لیا تھا. یعنی اتنے قریب آ گیا تھا یمنی میزائل یا ڈرون تو انہوں نے اپنی موت کو صرف اپنے آپ سے چند سیکنڈ کے فاصلے کے اوپر دیکھا اور ایک بار نہیں یعنی مسلسل 9 مہینے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا. تو اس چیز نے کہ موت ان کے سامنے تھی چند سیکنڈ کے فاصلے کے اوپر، ایسے کئی سینیریوز آئے تو بیسیکلی اس چیز نے ان کو جو ہے وہ ٹراما کے اندر کر دیا. Eisenhower and its accompanying ships have been bombarded relentlessly by Ansarullah drones and ballistic and cruise missiles. اب یہ باتیں وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس میں بتاتا ہے کہ Houthi launched missile seconds before they were destroyed کہ چند سیکنڈ بیفور کہ وہ شپ کو ٹکرانے والے تھے ہم نے اس کو ڈسٹرائے کیا. Experiences as incredibly different traumatizing for the group. یہ وہ ٹراماٹائزنگ ہے جو اس سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوئی. پھر ناظرین انہوں نے سٹیٹس بتائے ہیں کہ بیسیکلی at least 65 countries interested have been affected. 65 ملک جو امریکہ کے ساتھ جنہوں نے حامی بھری جس میں عرب بھی شامل تھے، جس میں یورپ بھی شامل تھے، جس میں اب دیکھیں نا سری لنکا نے بھی کہا تھا کہ ہم آئیں گے، آسٹریلیا، جاپان، ادھر نیوزی لینڈ.
تو ایک ایک کر کے پھر پیچھے ہٹتا گیا. آپ کو یاد ہوگا اسپین نکلا, فرانس نکلا, باقی ملک نکلے, تو 65 ملک آنے والے تھے. تو رپورٹ بتاتی ہے کہ اصل میں وہ 65 ملکوں کو شکست ہوئی, اور وہ تمام 65 کے 65 ملک اس وقت متاثر ہو چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے اعلان جنگ تو کر دیا تھا. تو یمن نے پھر ان سب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. اور آخر میں جو سٹیٹس شیئر ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جی 11,000 ایکسٹرا ناٹیکل مائلز کا فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے, اور ہر ایک سفر کے اوپر, ہر ایک ٹرپ کے اوپر $1 ملین کا ایکسٹرا خرچہ آ رہا ہے, اور تقریباً 2 سے 3 ویک ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے. یہ اسرائیل کی لاحاصل اور جینوسائیڈل وار کو سپورٹ کرنے کا نتیجہ یہ دنیا اٹھا رہی ہے, یورپ اور امریکہ اٹھا رہا ہے. تو وہ جو مرضی کریں. دیکھیں اس رپورٹ کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ امریکہ جو فیصلہ کرے, جو جتنی طاقت وہ لگا سکتا ہے وہ لگا دے, اسرائیل جو کر سکتا ہے وہ کر دے. اب وہ طاقتیں ایمرج کر گئی ہیں کہ جنہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں, اور اتنی عظمت والی فتح ان کو ملی ہے کہ اب ان کا جو قبضہ ہے, ان کی جو ول ہے وہ اب مانی نہیں جا سکتی. اب فلسطین کے اتحادیوں کی ول چلے گی. تو یہ بڑے اہم ترین حقائق ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.